बुक नंबर 2, पार्ट नंबर 1, नॉवल निर्वाण की तलाश। पेशकश मीरे कारवां। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चुनाचा मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला और दूसरा हाथ जूलिया की कमर की तरफ बढ़ा दिया। जूलिया थोड़ी सी खिसकी और उसने मुझे कमर में हाथ डालने का मौका दे दिया। इसके साथ ही वो मेरी की तरफ कुछ और खिसक आई। उसने तनफ़ुस की रफ्तार तेज़ हो गई और उसने अपनी गर्दन मेरे शाने से टिका दी। मेरा हाथ गुस्ताखियाँ करने लगा। फिर मैंने एक निगाह केस्टर पर डाली, फिर सड़क की तरफ देखा। दूर दूर तक कोई रुकावट नहीं थी। तब मैं गर्दन मोड़कर झुका और जूलिया के होंठों में अपने होंठ पेवस्त कर दिए। जूलिया मुझसे चिपक गई थी, लेकिन ये बोसा ज़्यादा तवील ना हो सका क्योंकि बहरहाल मैं ड्राइविंग कर रहा था। जूलिया ने आंखें नीमदार करके मुझे देखा। उसका हाथ गुस्ताखियों की इंतहा पर पहुंच गया था और मेरे पूरे जिस्म में फुर्तियाँ दौड़ने लगी थीं। जज्बात मचल रहे थे। फिर जूलिया ने कमर उठाकर मेरा हाथ निकाला और अपने सीने पर रख लिया। दूसरे हाथ से उसने अपने गिरेबान के बटन खोल दिए, लेकिन यह मंजर आगे न बढ़ सका क्योंकि केस्टर कुछ बड़बड़ाते हुए सीधा हो गया था। जूलिया संभल गई, मैं भी संभल गया। जूलिया का हाथ मेरी गोद से उठ गया। ताहम उसने इसी तरह सीट के साथ टेक लगाकर आंखें बंद कर ली थीं। केस्टर संभल कर बैठ गया। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और फिर मैंने बाहर का मंजर देखना शुरू कर दिया। सड़क हमवार और सीधी जा रही थी। हमारे बाएं हाथ पर टीले और पहाड़ियाँ ताहद नज़र फैली हुई थीं और दाएं हाथ पर फसलों और चरागाहों का एक वसी और सरसब्ज़ सिलसिला कोहे आरात के दामन तक चला गया था। मैदान के खात्मे पर आरात के पहलू में गुड़ियों के घरोंवंद जैसे नन्हे मुन्ने कच्चे मकानात बिखरे हुए थे। मकानों की छत सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई थी। मेरी रगों में दौड़ता हुआ खून एतदाल पर आने लगा। बहुत खूबसूरत इलाका है, केस्टर ने कहा। हाँ, मैंने पूरी तवज्जो से जवाब दिया। जूलिया ने इन चंद मिनटों में अपना मुस्तकबिल महफूज कर लिया था और अब मैं उनसे हजवी नहीं बढ़ा सकता था। अगर आप ना मिल जाते तो शायद हम इस इलाके के हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते थे, उसने कहा और मैं हंसने लगा। सर्दी का क्या हाल है? मैंने पूछा। सख्त है, लेकिन शीशे बंद होने की वजह से नागवार नहीं। मेरे सामान में कंबल मौजूद है। तुम पिछले हिस्से से उठा लाओ और अपने और जूलिया के ऊपर ढाल लो। तुम्हारे लिबास सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, हम तुम्हारे लिए काफ़ी तकलीफ़दह साबित हो रहे हैं, केस्टर ने उठते हुए कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जूलिया की तरफ देखकर मुस्कुराया जो अभी तक सोई हुई बनी थी। केस्टर कंबल निकाल आया और उसने कंबल अपने ऊपर और जूलिया पर डाल दिया और कंबल में पोशीदा होते ही जूलिया को खुल खेलने का मौका मिल गया। उसका हाथ एक बार फिर मेरी गोद में पहुंच गया, लेकिन मेरे दोनों हाथों अब स्टीयरिंग पर ही रहे थे। अलबत्ता जूलिया की हरकतों से खून की रवानी तेज़ हो गई थी। शाम झलक रही थी और फिजा में धुंध लगे फैल रहे थे। केस्टर ने आरात की चोटी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसकी बर्फ़ किस मौसम में पिघलती है? आरात की बर्फ़ कभी नहीं पिघलती, मैंने तुर्की के मौसम के बारे में अपनी मालूमात को याद करते हुए कहा। वादी के इस तरफ जब मौसम साफ़ होता है तो इस उजली बर्फ़ में एक काला धब्बा दिखाई देता है। लोगों का ख्याल है कि वह नूह की कश्ती का एक हिस्सा है। मुझे याद आ गया और न जाने क्यों मेरे दिल में आरात का तकद्दुस जागज़ीं हो गया। मैंने एक हाथ स्टीयरिंग से हटाया और बाआहिस्तगी जूलिया का हाथ अपनी गोद से हटा दिया। केस्टर को कोई एहसास न हो सका, अलबत्ता जूलिया एकदम संभल कर बैठ गई। उसने हैरान निगाहों से मुझे देखा, लेकिन मेरे जज्बात अचानक सर्द पड़ गए थे और दिल खुद को मुजरिम महसूस कर रहा था। मैं नूह के पहाड़ के दामन में हूँ, उसका एहतराम, उसका तकद्दुस पामाल नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं क्या था, गुनाहों के दलदल में गर्क एक इंसान, मजहब और मिल्लत से जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं रह गया था, लेकिन दिल के इन इंतहाई गोशों में अभी तक कुछ बाकी था। जूलिया की आंखों की हैरानी से भी मुझे मुतासिर नहीं कर सकी। जूलिया भी सुकून से बैठ गई थी। शायद उसने सोचा हो कि मैं सिर्फ केस्टर की वजह से मोहतात हुआ हूँ, आखिर वो इसकी बीवी थी। बिलाखिर रात होने पर कब्ज़ा बायज़िद की धुंधलाई हुई रोशनियाँ नज़र आईं। मैंने रफ्तार कुछ और बढ़ा दी। कहर में डूबी धुंधलाई रोशनियाँ बड़ी दिलकश महसूस हो रही थीं। थोड़ी देर के बाद हम कस्बे में दाखिल हो गए।
कैस्टर ने शीशा खोलकर बाहर झांका, लेकिन शीशा खोलते ही हवा बर्फ के बरादे की तरह चेहरों से टकराई। कैस्टर ने बौखलाए हुए अंदाज में शीशा चढ़ा दिया और हम तीनों हंसने लगे। नीचे तो उतरना ही पड़ेगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मगर सर्दी शदीद है, कैस्टर बोला। सर्दी तो है, लेकिन पहले खाना खा लिया जाए, इसके बाद रात गुजारने के लिए जगह तलाश करनी पड़ेगी। हाँ, रात गुजारनी है। कैस्टर न जाने क्यों अफसरदा हो गया और फिर वो शीशे की दूसरी तरफ देखने लगा। उसकी निगाहें कुछ तलाश कर रही थीं। मैंने ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोला, नीचे उतर गया। जूलिया ने जल्दी से कंबल जिस्म के गिर्द लपेट लिया था। मैंने चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं और फिर एक गुजरते हुए आदमी के पास पहुंच गया। अंग्रेज़ी में मैंने उससे किसी होटल वगैरह के बारे में पूछा, लेकिन वो मासूमियत से मेरी शक्ल देखने के अलावा और कुछ न कर सका। मैंने उसका कंधा थपथपाया और वापस गाड़ी में चला आया। तय ये हुआ कि घूम फिर कर कोई जगह तलाश की जाए, गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी जाए और सुस्त रवि से कच्ची और तंग सड़कें तय करने लगे। बिलाखिर एक होटल या कहवा खाना नज़र आ गया। गुफ्तगू और कहकों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैंने पहले अंदर जाकर माहौल देखने का फ़ैसला किया। तन्हा होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इन दोनों के साथ। अंदर दाखिल हुआ। गली सी जगह थी, तूफान बदतमीज़ बरपा था। दिल में सोचा कि अच्छा ही हुआ, बहरहाल यहाँ से खाना लिया जा सकता है। बमुश्किल ने तमाम इन लोगों को अपना माफ़ियूज़ ज़मीर समझा सका। और फिर सब्जियों का सूप, तले हुए बरगुम, सीख कबाब और डबल रोटियां लेकर वापस गाड़ी में आ गया। एक मुलाजिम साथ आ गया था, जिसके साथ सामान था। सामान लेने के बाद हाथ के इशारे से उसे पानी के लिए कहा। कैस्टर और जूलिया लैंड रोवर के अकबी हिस्से में आ गए थे। वहीं दस्तरखान बिछाकर खाना खाया गया। फिर चाय का दरवाज़ा चला और कई प्यालियाँ पी गईं। 60 लहरा काबिल था। मज़ीद कुछ मुलाजिम को दिया और उसी से ठहरने की जगह मालूम की। पहले तो उसे समझाने में दिक्कत पेश आई, फिर समझने में। बहरहाल अंदाज़ा हो गया कि सीधे जाना है, फिर दाएं मुड़ना है और फिर बाएं। तब कहीं सर छुपाने का ठिकाना मिल सकेगा। और सर छुपाने का ये ठिकाना एक गंदी सी सराय थी। सराय की इमारत को ईंटों से बनी हुई थी, लेकिन अंदर से इंतहाई गलीज़ थी। इसी में एक तंग सा कमरा मिल गया था, जिसमें बिस्तर भी मौजूद था। लेकिन मैं तो क़यामत तक इन बिस्तरों में नहीं सो सकता था। अलबत्ता जूलिया और कैस्टर की बेनियाजी पर इन्हें तहसीन की निगाहों से देखे बगैर न रह सका। उन्होंने बेतकल्लुफ़ी से वो माहौल कबूल कर लिया था और आराम से बिस्तरों में घुस गए थे। मैंने पहले बिस्तर उठाकर फेंका, फिर अपना कंबल बिछाया और दूसरा कंबल ओढ़ लिया, जो सर्दी रोकने के लिए नाकाफ़ी था। मेरी निगाहें कई बार जूलिया की तरफ उठी थीं। अभी नींद आने का सवाल ही नहीं पैदा होता था, लेकिन कैस्टर जूलिया के चेहरे पर मैं अजीब सा इस्तेमलाल देख रहा था, इसलिए मैंने गुफ्तगू शुरू नहीं की। एक बार दिन में ख्याल आया कि लैंड रोवर के किसी सिलेंडर को तोड़कर थोड़ी सी कोकीन इनके हवाले कर दूं, लेकिन फिर खुद को रोक दिया। इंसान औरत के चक्कर में ही मारा जाता है। कंबल में मुंह लपेटा तो इन दोनों की खुसर फुसर सुनाई दी। फिर कैस्टर बिस्तर से निकल आया। कहाँ? मैंने पूछा। ओ, ज़रा लेटरिन तक, कैस्टर ने कहा और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही जूलिया उठी और मेरे पास आ गई। उसकी गर्दन झुकी हुई थी। मिस्टर नवाज, उसने आहिस्ता से कहा। क्या बात है जूलिया? मैंने पूछा। वो अगर आप हमें थोड़ी सी रकम दे दें तो। यूँ भी आप हमारे ऊपर काफ़ी एहसानात कर चुके हैं, थोड़ी सी रकम और दे दें, हम शुक्रगुजार होंगे। इनके अलावा कुछ ना कर सकेंगे। हाँ, ये लो। मैंने जेब से एक गड्डी निकाल कर दी और उसने आंखें हैरत से फैल गईं। मोटी रकम की गड्डी उसके हाथों में लरस रही थी। ये तो बहुत ज़्यादा है। मुझे सिर्फ रख लो जूलिया, तुम्हारे काम आएगी, वरना यहाँ तुम्हें काफ़ी तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। शुक्रिया मिस्टर नवाज, बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी आंखों में बेपनाह ममनूनियत थी। नोट लेकर बाहर निकल गई और चंद मिनट के बाद खुशी खुशी वापस आई। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर नवाज, हम दोनों आपके बेहद एहसानमंद हैं। उसने मेरे बिस्तर के किनारे बैठते हुए कहा। एहसान की कोई बात नहीं जूलिया, हम दोस्त हैं। मेरी आवाज़ में कपकपाहट थी। दौरान के वाक़यात मुझे याद आ गए। जूलिया की इंसानियत मेरे लिए अजनबी तो नहीं थी। मैंने कंबल उसके पैरों पर डाल दिया। लेकिन कैस्टर कहाँ जाएगा? ये नामुमकिन है कि यहाँ उसके मतलब के लोग ना मिल जाएं। जूलिया खूब अच्छी तरह कंबल में होते हुए बोली।
اور اس طرح اس کا جسم پوری طرح میرے قریب آ گیا۔ جسم کے نہ جانے کون کون سے حصے کہاں کہاں سے ٹکرا رہے تھے۔ کمر میں ایک دم گرمی پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے جولیا کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور جولیا میرے سینے سے آ پڑی۔ گو وہ کافی جسیم اور وزنی تھی، لیکن اس وقت اس کا بوجھ بالکل محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے بال پیچھے کیے اور میرے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیا۔ وہ مجھ سے زیادہ جوش کا معائنہ کر رہی تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے وزن کی وجہ سے نہ اٹھ سکا۔ کئی منٹ کے طویل بوسے کے بعد وہ جدا ہوئی اور میرے دونوں طرف کوہنیاں ٹکا کر اپنا بوجھ مجھے دینے لگی۔ اس کے ہونٹوں پر لرزتی ہوئی سی مسکراہٹ تھی۔ نواز، اس نے آہستہ سے کہا، تم بے حد پرکشش ہو۔ میں نے تمہیں اس وقت ہی پسند کیا تھا جب تم اس لڑکی سے ملے تھے، لیکن اس کی موجودگی میں تمہاری طرح پیار سے دیکھنے کی ہمت بھی نہ کر سکی۔ مشرق کی لڑکیوں سے واقف ہوں۔ اردو تم نے کہاں سیکھی؟ ہندوستان میں۔ ہم کافی عرصے کے بعد وہاں سے واپس آئے ہیں۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میرے ہاتھ اس کے کمر کے آخری حصے پر تھے۔ تم نے اس لڑکی کو اپنی وائف بتایا تھا؟ شاید۔ وہ تم سے جدا کیوں ہوئی؟ اس کا سفر ایران تک ہی تھا، میں نے جواب دیا۔ کیا وہ صرف تمہاری دوست تھی؟ صرف سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے اسے تمہارے جسم کا قرب نہیں حاصل ہوا تھا، میں نے صاحب کو اسے کہا۔ پھر وہ تمہیں چھوڑنے پر آمادہ کیسے ہو گئی؟ اس نے تمہارے لیے سب کچھ کیوں نہ چھوڑ دیا؟ خود میں نے اسے چھوڑ دیا تھا، میں نے جواب دیا، اور پھر میں اس کے زیریں لباس کے بند تلاش کرنے لگا۔ ابھی نہیں، اس نے مجھے روک دیا اور میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ابھی وہ واپس آئے گا۔ میں صرف اتنا کہہ کر رہ گیا۔ اب وہ باقاعدہ میرے برابر آ لیٹی تھی، اس کے ہاتھ مردانہ وار میرے جسم پر چل رہے تھے، اور اس دوران میں بھی اس کے پورے جسم کی پیمائش کر چکا تھا۔ مجھے دروازے پر دستک سنائی دی اور وہ جلدی سے اٹھ گئی۔ میں نے کروٹ بدل کر سونے کی اداکاری شروع کر دی تھا، مجھے کیسٹر کی آواز سنائی دی۔ کام بن گیا جولیا ڈارلنگ؟ ونڈرفل۔ کہاں سے؟ جولیا نے کی آواز میں خوشی تھی۔ یہاں سے تقریباً آدھے میل دور۔ جولی ڈارلنگ، مجھے خوشبو آئی اور میں اس کی سیدھ میں چل پڑا۔ تب میرے قدم مجھے اس جگہ لے گئے جہاں ہمارے جیسے اور بھی موجود ہیں۔ سخت سردی ہے لیکن جشن ہو رہا ہے۔ جانتی ہو وہاں کون کون ہے؟ کون ہے؟ وان بیگر اور بوبی، وہ دونوں بھی وہاں موجود ہیں۔ اگر جشن میں مصروف نہ ہوتے تو تم سے ملاقات کرنے کی ضرور آتے۔ انہوں نے مجھے ہدایت دی ہے کہ میں تمہیں ساتھ لے آؤں۔ کیا مسٹر نواز سو گئے؟ ہاں، جولیا نے جواب دیا۔ تب تم میرے ساتھ چلو۔ نہیں، باہر سخت سردی ہے، کیا تم ان لوگوں کے ساتھ رات گزار سکتے ہو؟ جہاں وہ ہوں وہاں سردی پھٹک بھی نہیں رہی۔ میں ان سے واپسی کا وعدہ کر کے آیا ہوں۔ میرے لیے لائے ہو؟ ہاں۔ کیا تم ان لوگوں سے ملاقات نہیں کرو گی ڈارلنگ؟ صبح کو۔ لاؤ میرے سگریٹ مجھے دے دو، جولیا نے کہا۔ اوکے، میں ان سے کہہ دوں گا کہ جولی صبح کو آئے گی۔ خدا مسٹر نواز کا بھلا کرے۔ میں انجیکشنوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن کل دن میں دستیاب ہو سکیں گے۔ ونڈرفل۔ لاؤ میرے سگریٹ اور ماچس۔ یہ لو۔ تو پھر میں جاؤں؟ ہاں، لیکن ناشتہ یہیں آ کر کرنا۔ یقیناً، اس نے بڑے خلوص سے کہا، اور میں نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی اور پھر گردن گھما کر دیکھا۔ شمعدان کی ٹمٹماتی روشنی میں جولیا کا چہرہ نظر آیا۔ وہ بہت خوش تھی۔ وہ میرے نزدیک آ گئی، اس کی ہتھیلی پر 2 سگریٹ رکھے ہوئے تھے۔ شوق کرو گے نواز؟ اس نے پوچھا۔ نہیں شکریہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسٹر کے ٹل جانے سے مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ مجھے اس کی موجودگی سے ہلکا سا تردد تھا۔ تب اس نے میرے بستر کے نزدیک بیٹھ کر چرس خوشی سے بھرا اور سگریٹ لگایا اور ندیدوں کی طرح اس کے کش لینے لگی۔ کب سے نہیں ملا؟ میں نے پوچھا۔ 24 گھنٹوں سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ ہم غیر معمولی قوت برداشت رکھتے ہیں، دوسرے ہوتے تو بری حالت ہو جاتی۔ بدقسمتی سے پیسے بھی بالکل ختم ہو گئے تھے، ورنہ وہاں بھی مل سکتی تھی۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ جولیا سگریٹ کے کش لیتی رہی، وہ میری طرح دیکھ کر مسکراتی بھی جا رہی تھی۔ پھر اس نے دوسرا سگریٹ سلگایا اور تھوڑی دیر میں دوسرا سگریٹ بھی ختم ہو گیا۔ کمرے میں چرس کے دھوئیں سے گھٹن پیدا ہو گئی تھی۔ اسے اس کا احساس ہو گیا، چنانچہ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول دیا، دھواں باہر چلا گیا، اور پھر اس نے سگریٹ کا آخری کش لے کر سگریٹ پھینک دیا۔ اس کا جسم گرم ہو گیا تھا، اس لیے اب اسے سردی کا احساس بھی نہیں تھا۔ تمام دھواں نکل گیا تو اس نے دروازہ بند کیا اور واپس پلٹی۔ چند ساتھ میرے بستر سے دور کھڑی مجھے گھورتی رہی۔ بڑا مردانہ سا انداز تھا، اور پھر آہستہ آہستہ میرے قریب آئی، کمبل اٹھایا اور گڑاپ سے کمبل میں گھس گئی۔
وہ وحشیوں کی طرح میرے جسم سے لپٹ گئی اور پھر میری وحشت بھی عود کر آئی۔ میں نے اسے ادھیڑ کر رکھ دیا۔ دیو کی آمد عورت بڑے داؤ پیچ استعمال کر رہی تھی، لیکن میں اکھاڑے کا استاد تھا۔ سفید نسل کی لڑکی میرا کیا مقابلہ کرتی؟ میں نے اسے بدترین شکست دی اور پھر وہ مجھے بار بار چیلنج کرتی رہی اور ہارتی رہی، پھر مسکراتی رہی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، ہمیں نیند آ گئی اور خوب ٹوٹ کر سوئے۔ صبح اس وقت آنکھ کھلی تھی جب اس نے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ جولیا نے میرے کمر سے منہ نکال کر پوچھا۔ کیسٹر ڈارلنگ، باہر سے آوازیں اور میں بھی چونک پڑا۔ جولیا نے جلدی سے کمر سے کایا۔ سردی شباب پر تھی لیکن اس نے بالکل پرواہ نہ کی۔ دور پڑا ہوا لباس اٹھایا اور اسے اطمینان سے پہنتی رہی۔ پھر اس نے میرا لباس اٹھا کر مجھے دیا۔ جب میں لباس پہن چکا تب دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے دوبارہ کمبل اوڑھ لیا۔ کیسٹر اندر آ گیا۔ اس کے منہ سے شوں شوں کی آواز نکل رہی تھی۔ مسٹر نواز ابھی سو رہے ہیں؟ اس نے بے تکلفی سے پوچھا۔ ہاں، شاید وہ دیر تک سونے کی عادی ہیں۔ اوہ، میں ناشتہ لے آیا ہوں، باہر سرائے کے مالک سے چائے کے لیے بھی کہہ دیا ہے۔ میں اٹھاتی ہوں، جولیا نے کہا اور وہ میرے نزدیک پہنچ گئی۔ وہ بے تکلفی سے میرے نزدیک بیٹھ گئی اور میرے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اٹھیے مسٹر نواز، صبح ہو گئی۔ اور میں نے کمبل سے منہ نکال لیا۔ میرا بدن ٹوٹ رہا تھا، چاہ رہا تھا کہ کچھ دیر اور سو جاؤں، لیکن اٹھنا پڑا، پانی کا سوال ہی نہیں تھا۔ چائے والا آیا تو گلی کر کے ناشتہ شروع کیا۔ کیسٹر بہت خوش تھا، اس کی آنکھوں میں ممنونیت کے جذبات تھے۔ رات کیسی گزری کیسٹر؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں جانتا تھا کہ اسے یہی سوال مجھ سے کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ وہ میری رات سے نا واقف بھی نہ ہوگا، تاہم میں نے خود اسی سے یہ سوال کر ڈالا۔ بہت عمدہ مسٹر نواز، آپ کی مہربانی سے بہت کچھ مل گیا۔ ہمارے کچھ پرانے دوست بھی مل گئے، کیسٹر نے کہا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں نے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ناشتے سے فارغ ہو گئے تب کیسٹر نے جولیا سے کہا، کیا خیال ہے جولی، کیا تم بوبی سے نہیں ملو گی؟ ضرور، کیوں نہ مسٹر نواز کو بھی ان سے متعارف کرائیں؟ ہاں ہاں، اگر مسٹر نواز پسند کریں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے کچھ کام ہے، یہاں سے تھوڑی دیر کے بعد میں انقرہ روانہ ہو جاؤں گا۔ اوہ، تو کیا آپ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے مسٹر نواز؟ جولیا اداسی سے بولی۔ ہاں جولیا، مجھے افسوس ہے لیکن مجھے جلدی ہے۔ تمہارے دوست مل گئے ہیں، تم ان کے ساتھ تفریح کرو۔ کیا خیال ہے ڈارلنگ، کیوں نہ ہم مسٹر نواز کے ساتھ انفرا چلیں؟ جولیا نے پوچھا۔ جیسے تمہاری رائے، لیکن میں انجیکشن لگوانے کے لیے پیش کی رقم دے آیا ہوں۔ اوہ، انجیکشنوں کا بندوبست ہو گیا؟ جولیا چونک کر بولی۔ ہاں بالکل، لیکن وہیں لگوانے پڑیں گے، اور پھر بوبی تم سے ملاقات کی خواہش مند ہے۔ تب ٹھیک ہے، کیا انقرہ میں آپ سے ملاقات ہوگی مسٹر نواز؟ میں مسکرایا۔ ہم وہاں آپ کی تلاش کریں گے، کیسٹر نے کہا۔ ضرور، میں نے جواب دیا، اور وہ اپنا مختصر سا سامان اٹھا کر چل پڑے۔ جولیا نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا، جیسے وہ سخت کشمکش میں ہو، لیکن مجھے اب اس سے نفرت سی ہو رہی تھی۔ دوسری رات کے لیے مجھے اس عورت کی ضرورت نہیں تھی۔ اب میں کسی عورت کے لیے نہیں الجھنا چاہتا تھا، خواہ وہ کتنی ہی حسین ہو، کیسی ہی دلکش کیوں نہ ہو۔ میں نے اسے حاصل کیا تھا، اس کی توقع سے زیادہ قیمت ادا کی تھی۔ شاید کیسٹر کے دل میں خیال ہو کہ میں دی ہوئی رقم میں سے کچھ واپس مانگوں گا، لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اپنی دانست میں انہوں نے مجھ سے ایک رات کی بہت بڑی قیمت وصول کی تھی، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں نے کس طرح اپنی رقم وصول کی ہے۔ رقم کی مجھے پرواہ ہی کب تھی۔ وہ دونوں چلے گئے اور میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ مجھے غسل کے لیے پانی کی تلاش تھی۔ یہاں قیام کرنے والے مسافروں میں شاید نہانے کا رواج ہی نہیں تھا، لیکن سرائے کے مالک کو خاصی رقم کی پیشکش کی گئی تو اس نے بخوشی میرے لیے پانی گرم کرا دیا اور نہانے کا معقول بندوبست کر دیا، جس میں تولیہ وغیرہ شامل تھا۔ غسل کرنے سے تازہ دم ہو گیا۔ سرائے کے مالک نے چائے کا خصوصی بندوبست کیا تھا، اور در حقیقت بہت عمدہ چائے تھی جو وہ اپنے استعمال یا خاص مہمانوں کو پیش کرتا تھا، اور اس کی نگاہوں میں خاص مہماندہی ہو سکتا تھا۔ اس کی جیبیں وزنی ہوں، یہ کوئی نئی اور بری بات بھی نہیں تھی، کیونکہ ساری دنیا پرسکون کی حکومت ہے۔ کون سا کام ہے جو دولت سے نہیں ہو سکتا؟ چنانچہ میں نے جلدی تیاریاں کی اور پھر اپنی لینڈ رومر میں بیٹھ کر چل پڑا۔ مجھے خطرہ تھا کہ جولیا پلٹ نہ پڑے۔ ممکن ہے وہ کیسٹر کو بتائے کہ میں تو بہت موٹی اور بے حد بے وقوف آسامی ہوں، مجھے چھوڑ دینا سود مند نہ ہوگا۔ تب کیسٹر جواب دے کہ اسے تو خطرہ تھا کہ میں اپنی بقیہ رقم واپس نہ مانگ لوں۔ اس بات پر جولیا اس کا مذاق اڑائے، اس پر دان پیسے اور کہے کہ بے وقوف، یہ موٹی رقم تو اس نے بڑی لاپرواہی سے دے دی تھی، اور اس کے بعد شاید
اس کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا، اور یہ رقم اس وقت دی گئی تھی جب اسے اس کی وصولیابی کی کوئی امید نہیں تھی، اور اب تو صورتحال ہی دوسری ہے۔ اب تو جو کچھ اس کی جیبوں میں ہے وہ خالی کر دے گا۔ تب کیسٹر کو افسوس، اور وہ کہے چلو تو پھر اسے روک لیں۔ وان بیکر اور بابی جہنم میں جائیں، وہ پلٹ پڑے۔ چنانچہ میں نے لینڈ روور کی رفتار تیز کر دی، اور رات کے اوپر کا نیلا آسمان شفاف تھا۔ ایک موڑ سے گزرنے کے بعد یہ خوبصورت پہاڑ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ گرد و نواح کی پہاڑیوں پر ابھی تک سرما کی برف پوری نہیں پگھلی تھی۔ کہیں کہیں گڈریوں کے چھوٹے چھوٹے گاؤں نظر آئے۔ عورتیں چھینٹ کے چگوں اور شلواروں میں بلبو، سر پر رنگ برنگے رومال باندھے اپلے تھاپنے میں مصروف نظر آتی، اور مرد بھیڑیں چرانے میں۔ لینڈ روور برق رفتاری سے سفر کرتی رہی۔ ایک سنسان جگہ پر میں تھوڑی دیر کے لیے رکا، کوکین کے سلنڈر چیک کیے، سب ٹھیک تھا۔ جیمانی نے نہایت مضبوط کام کرایا تھا، اور پھر میں چل پڑا۔ اب کیسٹر اور جولیا کا خطرہ ختم ہو گیا تھا، چنانچہ میں نے اطمینان سے ڈرائیونگ شروع کر دی۔ طویل فاصلہ طے کر لیا، اور پھر ارض روم کے آثار نظر آنے لگے۔ دور سے شیفتہ الارے کے مینار چمک رہے تھے۔ میں ارض روم میں داخل ہو گیا تھا۔ ارض روم کے کوچہ و بازاروں میں زندگی اور خوبصورت تھی۔ ایک عمدہ سے ہوٹل کے سامنے میں نے لینڈ روور روکی اور اتر کر اندر داخل ہو گیا۔ جدید ضروریات کا تمام سامان موجود تھا۔ میں نے باتھ روم میں منہ دھویا، پھر کافی اور کچھ اور چیزیں طلب کی اور آرام سے ناشتہ کیا۔ کیسٹر کے لائے ہوئے ناشتے میں سے میں نے تھوڑا سا کھا لیا تھا، بس دل نے قبول نہیں کیا تھا۔ چنانچہ یہاں میں نے پیٹ بھر لیا، اور پھر اعلیٰ درجے کے سینڈوچز پیک کرائے، کافی کا تھرماس بھروا لیا اور چل پڑا۔ آج کے دن میں زیادہ سے زیادہ سفر کرنا چاہتا تھا تاکہ آج ہی انقرہ تک پہنچ سکوں۔ ارض روم سے آگے کی سڑک خاصی اچھی تھی، اس لیے تیز رفتاری میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ ارض روم سے نکلتے ہوئے لینڈ روور کی ٹینکی بھروا لی تھی، اس لیے بے فکری سے ڈرائیونگ کرتا رہا اور سفر طے ہوتا رہا۔ میری دلی خواہش تھی کہ راستے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو اور آج میں انقرہ میں داخل ہو جاؤں، چنانچہ رفتار بتانے والی سوئی 60 اور 70 سے نیچے نہ گرنے دی۔ سیوا آیا، اور پھر انقرہ کے آثار نظر آنے لگے۔ میں نے طمانینت کی گہری سانس لی، لیکن رفتار کم نہیں کی، اور اسی طرح رفتار میں انقرہ میں داخل ہو گیا۔ خوبصورت عمارتوں کا شہر انقرہ، جہاں کے بارے میں مجھے خصوصی ہدایت ملی تھی۔ ایک چھوٹے سے خوبصورت ہوٹل کے احاطے میں نے لینڈ روور روکی اور اسے لاک کر کے اندر داخل ہو گیا۔ خوبصورت سے ریستوران کے باتھ روم میں اپنا حلیہ درست کیا، پھر باہر آ کر کافی پی اور بل ادا کر کے اٹھ گیا۔ باہر نکل کر میں نے ایک بیڑے کو اشارہ کیا، اور بیڑا میرے نزدیک پہنچ گیا۔ میں نے ایک نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے انگریزی میں پوچھا، کیا تم انگریزی جانتے ہو؟ جی ہاں جناب، فرمائیے، بیڑے نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ ہوٹل بلغاریہ کس طرف ہے؟ میں نے پوچھا۔ بلغاریہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے جناب، آپ سیدھے چلتے جائیں اور جب پہلا موڑ آئے تو اس پر مڑ جائیں، کونے پر آپ کو بلغاریہ نظر آ جائے گا۔ اوہ شکریہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، لیکن بات بھی، اجنبی اور انجان لوگوں کے لیے تو معمولی سا موڑ اہمیت رکھتا ہے۔ میں لینڈ روور میں آ بیٹھا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں اسے بلغاریہ کے خوبصورت کمپاؤنڈ میں پارک کر رہا تھا، لیکن اب میں اس کی طرف سے فکر مند تھا۔ کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا تھا، اس لیے مال جس قدر جلد ہو سپلائی کر دیا جائے۔ 8 منزل خوبصورت ہوٹل کے 5ویں منزل پر ایک کمرہ مجھے مل گیا۔ مجھ سے اسی ہوٹل میں قیام کے لیے کہا گیا تھا، اور اب مجھے دوسری کارروائی کرنی تھی، لیکن چاروں طرف سے ہوشیار رہ کر۔ باتھ روم میں جا کر میں نے گرم پانی سے غسل کیا، اور سردی میں طبیعت تو نہیں چاہتی تھی، لیکن اتنی طویل ڈرائیونگ کے بعد غسل کرنا ضروری ہو گیا تھا، چنانچہ شیو بنا کر غسل کیا، اور پھر اپنا سوٹ نکال کر پہن لیا۔ تھکن گویا چہرے سے دھل گئی تھی، آئینے میں خود کو دیکھ کر مطمئن ہو گیا۔ ٹھیک 6:30 بجے نیچے اترا اور فرسٹ فلور پر ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں پہنچ گیا۔ بڑا خوبصورت ماحول تھا، نابی رنگ کی ترکی ٹوپیاں جا بجا نظر آ رہی تھیں، لمبے تڑنگے دراز قامت نوجوان، خوبصورت باریک ترشی ہوئی مونچھیں سے ڈول جسم، حسین لڑکیاں سنہرے اور اخروٹی بال بکھیرے ہوئے اسکرٹ میں منی سکوٹ پہنے، چست پتلون میں ملبوس، زندہ اور جاندار چہرے، جیسے زندگی کی کسی تقریب سے آشنا نہ ہو۔ میں ایک میز کی طرف بڑھا اور پھر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ فوراً ایک لڑکی گلے میں خوانچہ لٹکا کر میرے نزدیک پہنچ گئی۔ اس نے مسکرا کر گردن جھکائی اور بولی، آپ کی خدمت میں جناب۔ میں نے اس کے خوانچے پر نگاہ ڈالی، خوانچے کے سے نیچے اس کی سڈول ٹانگوں پر دیکھا، باریک جعلی رسٹاکنگ
پہنے ہوئے اس کی تندرست اور پلی ہوئی رانیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں۔ شکریہ، کچھ نہیں چاہیے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ بے داغ پیشانی لیے ہوئے چلی گئی۔ پھر اسی انداز میں جھکی اور آگے بڑھ گئی۔ میں نے پورے حال میں نگاہ دوڑائی، مختلف لوگ مختلف مشاغل میں مصروف تھے۔ ایک بیٹا میرے نزدیک آ کر جھکا، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن پھر میں شوگر کے طور پر ایک مشروب منگوا لیا۔ عمدہ سروس تھی، لیموں کی چائے میرے سامنے آ گئی اور میں اس میں اسٹرا ڈال کر چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگا۔ میری نگاہ کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی اس سانولے رنگ کی لڑکی کے چہرے پر تھی جو مقامی نہیں معلوم ہوتی تھی۔ اس کے بال بھی سیاہ اور گنگلالے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس نے 2-3 بار مجھے دیکھا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو یہی وہ لڑکی تھی جس کے بارے میں یمانی نے مجھے ہدایت دی تھی۔ ایک بار میری نگاہ لڑکی سے ملی تو وہ مسکرا دی اور میں اس سے ملاقات کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اسی محسوس انداز میں اپنی کلائی ننگی کی اور اس سے وہ جھلی چھڑا لی جو میرے نشان کو ڈھکے ہوئے تھی، اور پھر اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ ہیلو مس، میں نے مسکراتے ہوئے گردن خم کی۔ مونیکا، اس نے کہا۔ شکریہ، کیا آپ ٹیلی فون کی اجازت دیں گی؟ اوہ ضرور، اس نے اپنے خوبصورت دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا اور پھر فون اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اس انداز میں ریسیور پکڑا کہ میری کلائی اس کے سامنے آ جائے اور وہ اسے بخوبی دیکھ لے۔ میری کوشش کامیاب ہو گئی۔ فون تو کرنا نہیں تھا، خواہ مخواہ کچھ نمبر ڈائل کرنے لگا، پھر ریسیور کان سے لگایا، لیکن دوسری طرف کوئی نہ تھا۔ مسٹر نواز، کاؤنٹر پر بیٹھی لڑکی آہستہ سے بولی۔ اس نے ایک رجسٹر کھول کر سامنے رکھ لیا اور اس پر اس طرح جھک گئی جیسے کچھ پڑھ رہی ہو۔ مجھے آپ کے بارے میں ہدایت مل چکی ہے، براہ کرم کار کی چابی رجسٹر کے نیچے کھسکا دیں۔ ایک ہاتھ کاؤنٹر پر پھیلا دیا اور میں نے سرسری نگاہ سے اسے دیکھا۔ اس کی گداز کلائی پر وہی نشان بنا ہوا تھا جو میری کلائی پر تھا۔ تب میں نے اطمینان انداز میں گردن ہلائی اور ایک ہاتھ سے ریسیور تھامے دوسرے ہاتھ سے کوٹ کی جیب سے چابی نکالی، پھر اسے مٹھی میں پکڑے میں نے ہاتھ کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ اسی طرح لڑکی نے رجسٹر اس انداز میں سرکایا کہ اس کا ایک حصہ اٹھ گیا، اور جوں ہی میں نے چابی چھوڑ دی اس نے رجسٹر پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر چابی بڑی صفائی سے کھسک کر اس کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے ٹیلی فون کے ریسیور میں کچھ کہتے ہوئے بلا وجہ گردن ہلائی اور فون بند کر کے اطمینان سے واپس اپنی میز پر آ گیا۔ ذہن کو قدرے سکون تھا، لیکن ابھی گیس اسٹور جا کر تصدیق کرنی تھی کہ اس کے بعد کام ختم ہوتا۔ بہرحال میز پر بیٹھ کر میں نے اس لڑکی کو اشارہ کیا جو خوانچہ لیے میرے پاس آئی تھی، اور وہ مسکراتی ہوئی پھر میرے قریب آ گئی۔ میں نے اسے ایک اعلیٰ درجے کی سگریٹ کا پیکٹ خریدا اور اس کی 10 گنا قیمت ادا کر دی۔ لڑکی نے میرا شکریہ ادا کیا اور میں نے پیکٹ کھول کر ایک سگریٹ نکال لی۔ میں دزدیدہ نگاہوں سے کاؤنٹر پر بیٹھی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اطمینان سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھا کر کسی کے نمبر ڈائل کیا اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ چند الفاظ کہنے کے بعد اس نے ریسیور رکھ دیا اور انگلیاں چٹکاتے ہوئے بولے پورے حال پر نگاہ دوڑانے لگی۔ اس نے میری طرف بھی دیکھا تھا، لیکن بالکل اجنبی انداز میں۔ میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ چند لمحات کے بعد میں نے ایک پستہ قد آدمی کو اس کے قریب دیکھا۔ اس نے جھک کر لڑکی سے کچھ کہا اور لڑکی نے گردن ہلا دی۔ پھر اس نے رجسٹر اٹھایا اور یہ بات صرف میں ہی محسوس کر سکتا تھا کہ اس نے رجسٹر کے نیچے سے چابی اس شخص کی طرف کھسکا دی تھی۔ اس کے بعد لڑکی نے اسے کچھ بتایا، جیسے رجسٹر میں دیکھ کر کسی کمرے کا نمبر بتا رہی ہو، اور پستہ شخص گردن خم کر کے واپس پلٹ پڑا، لیکن اس کی مٹھی بند تھی۔ خوب، میں نے گردن ہلائی۔ کافی احتیاط سے کام ہوتا ہے، لیکن یہ لڑکی مونیکا خاص سی ہے۔ انقرہ میں قیام کے دوران اگر اس سے دوستی رہے تو کیا حرج ہے، میں سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک میں ڈائننگ ہال میں بیٹھا رہا۔ ہال کی رونق بڑھتی جا رہی تھی، بہت سے نئے اور جاذب نگاہ چہروں کا اضافہ ہو گیا، لیکن ایک انوکھی سی بے کلی مجھ پر تالی تھی۔ میں کوکین کی صحیح جگہ پہنچ جانے کے بارے میں اطمینان کر لینا چاہتا تھا۔ پھر میں بل پر دستخط کر کے اٹھ گیا اور ٹہلنے کے انداز میں باہر چل پڑا۔ باہر آ کر میں پارکنگ لان کی طرف گیا اور یہ دیکھ کر میرے دل کی عجیب سی کیفیت ہو گئی کہ میری لینڈ روور وہاں موجود نہیں تھی۔ کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا 7:45 بج رہے تھے۔ گیس اسٹور کی تلاش اس وقت مناسب نہیں تھی، اجنبی جگہ تھی۔ دن کی روشنی ہی اس کے لیے مناسب ہوگی۔ بہرحال ایک تکلیف دہ رات گزارنی ہوگی، ہاں اگر مونیکا اس رات کی شریک ہو جائے۔ لیکن اس نے جو احتیاط کی تھی اس کے تحت اس سے براہ راست رابطہ نہیں قائم کیا جا سکتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ کمرے کی عقبی کھڑکی کھول کر میں نے کافی دیر تک کھڑا رہا اور جب تھک گیا تو واپس آ کر ایک کرسی پر بیٹھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ مناسب یہی سمجھا کہ رات کا کھانا کھا کر آرام کروں، یوں بھی کوئی تنہا رات گزارے بہت دن ہو گئے تھے۔ آج یوں ہی صحیح۔ رات کا کھانا میں نے اپنے کمرے میں ہی طلب کیا۔ کھانے کے بعد تھوڑی دیر تک کسی کھڑکی کے پاس کھڑا رہا۔
پھر نہ جانے کس خیال کے تحت نیچے اترا، پارکنگ لان کی طرف بڑھ گیا۔ لینڈ روور واپس آ گئی تھی اور ٹھیک اسی جگہ کھڑی ہوئی تھی جہاں میں نے کھڑی کی تھی۔ میں چاروں طرف دیکھا، دور دور تک کوئی موجود نہیں تھا۔ ہاں، کبھی کبھی کوئی کار آ کر پارک ہو جاتی۔ ہال سے آرکیسٹرا کی موسیقی بلند ہو رہی تھی۔ میں آہستہ سے جھکا اور لینڈ روور کے نیچے رینگ گیا۔ اندھیرا تھا، اس لیے کچھ نظر نہ آ سکا، لیکن ہاتھوں سے ٹٹول کر میں نے وہ ایکسٹرا سلنڈر تلاش کیے جن میں کوکین بھری ہوئی تھی، اور پھر میرے منہ سے سکون کی ایک سانس نکل آئی۔ ایک بھی سلنڈر موجود نہ تھا۔ کام بڑی پھرتی سے ہوا تھا۔ تب میں لینڈ روور کے نیچے سے نکل آیا اور کپڑے جھاڑ کر پھر واپس چل پڑا۔ لیکن میں نے ڈائننگ ہال کا رخ نہیں کیا اور ایک بار پھر لفٹ میں بیٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور روشنی کر دی، لیکن روشنی کرتے ہی میں چونک پڑا۔ مونیکا ایک آرام کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ پارٹ نمبر 1 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول نروان کی تلاش کا بقیہ حصہ پارٹ 2 پہ سماعت فرمائیے۔